अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। जैसे जैसे रमज़ान जो है वो गुजर रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है वो इतना क्रेज़ी और इतनी फ़ज़ूल और घटिया हरकतें जो है उनके ऊपर उतर आया है कि अगर आप मोस्टली चैनल्स को देखें तो उनकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें रमज़ान का नाम सिर्फ शामिल है, उसके बीच में कोई रमज़ान वाली बरकतों के बारे में बात नहीं हो रही। घटिया घटिया किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गंदी गंदी होस्ट बैठा के उनसे पब्लिसिटी स्टंट्स करवाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉलर्स की जो कॉल्स करवाई जाती हैं वो कॉल्स भी प्लांटेड हैं। मैं खुद तमाम चैनल्स के साथ जो है मंसूब रह चुकी हूँ, उनके साथ काम करती रही हूँ। मैं डिफरेंट चैनल्स के जैसे कहते हैं ना कि मीडिया की नस नस से वाकिफ़ हूँ, और जब कोई कॉल आती है तो मुझे उसी वक्त पता चल जाता है कि ये प्लांटेड कॉल है या नहीं है। अब मैं जिक्र करूंगी कि पिछले 3 दिन से मीडिया के ऊपर ये जो जाली डॉक्टर नबीहा वाला केस चल रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि उसके घरेलू मामलात को लेकर मीडिया पर इतना घसीटा जा रहा है। चले माना कि एक चैनल से गलती हो गई, एक चैनल ने हरकत की, माना कि फ़िज़ा ने ये सब हरकतें की और प्लांटेड की और रेटिंग के लिए की और जो कुछ भी किया, लेकिन उसके बाद जो बाकी चैनल्स हैं उन्होंने भी वो हरकतें करना शुरू कर दी। और फिर इस खातून को अपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बिठाया। फिर इसने वहाँ पर आकर अपने जो शौहर नामदार हैं उनके ऊपर गलीज़ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, अपने सास ससुर के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक खातून जो है वो अपने ससुराल वालों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए तो चैनल जो है वो टीआरपी के लिए उसके जो ससुराल वाले हैं उनका नैरेटिव नहीं लेगा। अब ये जो जारी डॉक्टर है इसके जो ससुर साहब हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो ससुर साहब हैं वो डॉक्टर हैं, प्रॉपर डॉक्टर होने के बावजूद भी, और पता है वो हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियक के जो है वो डॉक्टर हैं। और अब मैं हैरान इस बात में हूँ कि हार्ट स्पेशलिस्ट होकर उन्होंने माशाल्लाह से ऐसा बच्चा पैदा किया कि जिसने माशाल्लाह से ऐसी महाशय के साथ शादी की। अब वो जो ससुर साहब हैं उन्होंने अपनी बहू की जो असलियत है और ये जो 2 माह की शादी है, उस 2 माह की शादी का जंजाल और उस खातून के दिमागी अमराज का जो जिक्र है वो कर दिया है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आके। यानी अगर इस खातून ने अपने सास ससुर की इज्जत नहीं रखी तो दूसरी तरफ आप देखें कि सास ससुर ने भी बहू की कोई इज्जत नहीं रखी और खुलेआम आकर वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो सारी डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ये जो ससुर साहब हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो मोहतरमा है ये एक बड़ी बीमारी का शिकार है, और वो बड़ी बीमारी क्या है जी? शक की बीमारी। इससे थोड़े दिन पहले इनके जो शौहर नामदार हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये शक करती है और उस शक के ऊपर पक्की हो जाती है। अच्छा, वैसे आमतौर पर औरतों की आदत होती है शक करना, लेकिन ये जो खातून है, मैं अगर जितना मुझे इनके बारे में इर्द गिर्द से सुनने को मिला है, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि इस खातून को जो है ना वो कोई मेंटल सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस खातून को किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको खुद किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। ये जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आके कहती है ना मैं खुद माहिर नफ्सियात हूँ, ये माहिर नफ्सियात नहीं बल्कि इसको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। सबसे पहले सुनिए इनके ससुर की ज़बानी उनकी कहानी। हैव अ लुक। कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, तो इसको जो है ना वो शक की ज़हनी बीमारी है जो कि इससे पहले भी थी। और फिर हारिस और बाकी ये क्लिप मौजूद हैं ऑलरेडी जो इनकी शादी से पहले के भी, शादी के बाद के भी हैं। और ज़ुहैब भट्ट का भी एक प्रोग्राम था जिसमें कि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं शक, गैर ज़रूरी शक नहीं करूँगी। मतलब कि हमें बीच में इन्वॉल्व करके कि जी मेरे सास और मेरे ससुर हम पे जुल्म करते हैं, मुझे ज़हनी टार्चर देते। भाई ज़हनी टार्चर तो उसने दिया हुआ था अपने मियाँ को। सच पूछें तो वो जो हारिस था वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ऐसे मऊफ सा उसको कर दिया कि भाई आप हर वक्त इधर ही बैठो मेरे साथ में कोई। तो ये मतलब कि इसकी एक बीमारी है और जो मेरे ख्याल में उसको ठीक करनी चाहिए और इसका कोई इलाज कराना चाहिए उसको। दूसरों का इलाज तो करती है लेकिन इसका अपना भी इलाज करना चाहिए। जी, आपने उनके ससुर की कहानी सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो खातून है ये औरतों की मौला जट है। उन्होंने कहा ये सिर्फ गुब्बारे में हवा है, ये सिर्फ लोगों को धमकियां दे सकती है, कर कुछ भी नहीं सकती है। अच्छा, इनके ससुर के इस तरह के टोन से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये शादी अब नहीं चलेगी। अगर वक्ती तौर पे इनकी सुलह हो भी जाती है तो आगे चल के ये शादी बिल्कुल नहीं चलेगी। और ख़ास तौर पे ये जो खातून है, इससे टेलीविज़न स्क्रीन पे किसी ने पूछा कि क्या आप अपने शौहर पे शक करती हैं, तो उसने कहा हाँ मैं शक करती हूँ। और अगला जुमला बड़ा ज़ूम आइनी है, वो कहती है कि मैं शक करती रहूँगी। इनके जो ससुर हैं, पहले उनकी ये कहानी सुनिए इनकी ज़बानी, फिर मैं आपसे एक और बात करती हूँ। नहीं है मौला जट जो है ना वो मर्दों में नहीं होते, औरतों में भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी ट्रू। तो ये जो है ना ये औरतों की मौला जट है। तो ये इसी किस्म की है, ये सिर्फ गुब्बारे में हवा है और कुछ भी नहीं है। और ये किसी मर्द को कैसे ऐसे चैलेंज कर सकती है कि हाँ जी मैं नहीं जानती। तो अगर मर्द अगर वो गुस्से में आ जाए या उसको आप इतना जिसे कहते हैं नको नाक कर दें और उसको सफोकेट कर दें तो वो फिर कहते हैं यार ये क्या मैंने झंझट पाल लिया है। बल्कि हारिस ने बल्कि जुम्मे से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसमें ये कहता कि यार तुम अपने घर जाओ एक आध दिन के लिए, मुझे भी ज़रा सुकून करने दो,
یہ مطلب کہ اریٹیٹ ہو کے اور شادی کے بعد وہ ذرا قید سا ہو کے رہ گیا تھا. بالکل میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے وہ گھر میں عام طور پہ دوستوں کے ساتھ وائی ایم میں اس کی جو ایک تنظیم ہے اس میں وقت گزارتا تھا اور اس میں اس کی ضرورت تھی کہ ہاں جی وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے. شادی کے بعد وہ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا اور جانا تھا باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جاتا. اب یہ کہتے ہیں مجھے باہر نہیں لے کے جاتا. اب آپ اس کے حارث کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ میں اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کم و بیش ڈیلی وہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. حارث اس کے موومنٹ والے ڈال رہا ہے, حارث اس کے چونچلے اٹھا رہا ہے. یہ کلپس موجود ہیں, یہ آج کی نہیں, یہ سب اس سے پہلے کی ہے. تو یہ پھر یہ بھی کہنا پھر اپنا وہ ایک اور اس نے الزام لگایا کہ جی ہمیں اپنا گھر بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کا اجازت نہیں, لاک نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ کوئی سینس کی بات ہے. ہم کوئی مطلب کہ کوئی پنڈ کے کوئی جاہل اجڑ لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں پہلے بھی ہمارے فیملی میں بہویں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, میری اپنی بیٹی بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یار تم دروازہ کھلا چھوڑ کے اور اس کر کے ایسے کر کے لیٹو؟ یہ کوئی پاسبل ہے؟ مطلب عجیب اس نے بات کی ہے اور عجیب بے تکی سی بات ہے کہ جس کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. جی آپ نے سن لیا. اچھا ان کے سسر نے نا کچھ چند ایک باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ شک کا عالم یہ ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو کمرے کے اندر بٹھا کے رکھ دیا ہے. وہ میرے بیٹے کو کہتی ہے کہ ہر وقت ایک ہی جگہ بیٹھے رہو, کہیں پر باہر کام کے لیے نہیں جانا. اس سے پہلے ان کے شوہر نے یہ الزام لگایا تھا کہ میں جب گھر سے باہر جانے لگتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم نے اکیلے باہر نہیں جانا, اپنے دوستوں میں مجھے ساتھ لے کر جانا ہے, جبکہ عورتوں کا کیا کام ہے باہر. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ محترمہ فرمایا کرتی تھیں کہ عورتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ وہ آدمیوں کے دوستوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. ان کا کیا کام ہے آدمیوں کے دوستوں میں جا کے بیٹھنا؟ یہ کیا کہتی رہی ہیں ماضی میں اور اب خود کیا کر رہی ہیں. ہیو اے لک. اپنی بیوی کو بھی اپنے دوستوں میں بٹھا دیتے ہیں. کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کدھر ہے غیرت ہماری؟ آج ایک عورت جو ہے وہ بند سنور کے جو ہے وہ شوہر کے دوستوں میں بیٹھنا ایسے پسند کرتی ہے جیسے پتہ نہیں آپ کا تک ہی نہیں بنتا. میرا شوہر اور وہ اپنے دوستوں کو گھر میں جو ہے وہ انوائٹ کرے, میرا کام نہیں بنتا ان کے سامنے بیٹھنا. جی تو جناب آپ نے سن لیا. اس کے بعد اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو محترم تھے, ان کے جو شوہر نامدار ہیں, یہ جو حارث کھوکھر ہیں, ان کے کچھ بڑے قریبی لوگ ہیں, بہت زیادہ قریبی لوگ ہیں, جو میرے بھی بہت قریبی لوگ ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس محترم سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس خاتون سے شادی کیوں کی جو کہ تم سے ایج میں بھی ڈبل ہے. اچھا ایج کے معاملے میں بھی یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے صرف 2-3 سال جو ہے وہ مجھ سے ینگر ہے, 2-3 سال ینگر ہے یا جتنا بھی ینگر ہے. لیکن اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس خاتون سے شادی کیوں کی, یہ تو مخبوط الحواس ہے, یہ تو خود پاگل ہے, تو یہ محترم کہتا ہے کہ ان دنوں میں یہ وائرل تھی. یعنی اب جواب سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ رشتے بنائے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان دنوں میں وائرل تھی لہٰذا میں نے اس سے شادی کر لی. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ وائرل نہیں رہے گی اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے تو آرام سے چھوڑ دیں گے. اور وہی بات ہوئی کہ وہ خاتون جب وہ گھر چھوڑ کے خود ہی نکل گئی, کسی کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے علاوہ اس کے سسر نے ایک اور بڑا سنگین الزام کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے ہم پہ یہ الزام لگایا ہے کہ میرے ساس سسر کمرے کا دروازہ, بیڈ روم کا دروازہ بند نہیں کرنے دیتے. اس نے کہا کہ ہم کوئی ان پڑھ ہیں, ہم کوئی گنوار ہیں, ہم کوئی اجڑ لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لائیو مناظر جو ہے کمرے کے اندر جو ہے وہ ہمیں لائیو دکھاؤ اور ہم تمہیں دروازہ بند نہ کرنے دیں. یعنی آپ سوچیں کہ کسی کی نجی فیملی کے اندر تک کی باتیں سسر باہر آ کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ کر رہا ہے. شوہر جو ہے وہ آن سکرین ویڈیو بنا کے بیوی کو دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میرے ماں باپ سے معافی نہیں مانگو گی تم یہ سوچو بھی نہ کہ تم میرے گھر آ جاؤ گی. اور بیوی جو ہے وہ رہی صحیح ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی ختم کر کے ہر چینل پہ بیٹھ کے, ہر جگہ سے بیٹھ کے, کبھی وہ گاڑی سے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے بھیج رہی ہے, کبھی وہ کہیں سے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہے, اور عجیب مخبوط الحواس جو ہے وہ یہ ساری فیملی مل کر باتیں کر رہی ہے. اور اوپر سے چینل والوں کی حرکت دیکھیں. چینل والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی کر دی, 3 گھنٹے تک ہمارا ڈرائیور محترمہ کا انتظار کرتا رہا, محترمہ باہر نہیں نکلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی چینل پہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا, اپنا رد عمل دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا. اب کیونکہ چینل نے پہلے ان کو بلا لیا, یہ محترمہ پھدکتی ہوئی ہر چینل پہ پہنچ گئیں, جا کے انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے. لیکن جب پیرل لا کے سسرال والوں کو بٹھا دیا چینل والوں نے, تو پھر محترمہ ڈر کے تو چھپ کے بیٹھ گئی. اور پھر سسر صاحب نے کہا کہ یہ تو جناب غبارے میں ہوا کی طرح ہے اور یہ صرف باتیں کر سکتی ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتی, اور یہ تو حقیقت ہے, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پروگرام میں جب یہ سب چیزیں وائرل ہوئی تھیں تو اس پروگرام کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. شروع میں تو لوگوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو بڑی ہمدردی دی اور کہا کہ یہ جو فضا صاحبہ ہیں یہ اس ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھا کے لے جا رہی تھی اور رو رہی تھی اور ایکٹنگ کر رہی تھی, اور ڈاکٹر صاحب کافی نروس دکھائی دے رہے تھے. لیکن جب پرانی ریکارڈنگز نکال کے دیکھی گئیں جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی, تو اس سے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب تو پہلے بھی اس طرح کی حرکات و سکنات کا حصہ رہے ہیں, پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور یہ محترمہ جو ہیں یہ ڈاکٹر کے سامنے یہ سارا ڈرامہ کرتی رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب چپ کر کے اس کو انجوائے کرتے رہے ہیں. تو اچانک سے لوگوں نے جو ڈاکٹر صاحب کو سمپتھی دینا شروع کی ہوئی تھی, لوگوں نے جناب کیا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کے
تیر جو ہیں ان کا جو رخ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف ہو گیا. اس پہ ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے اور ڈاکٹر صاحب منظر عام پر آئے اور انہوں نے آ کر اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, میں نے تو آج تک کبھی کسی چینل سے 1 روپیہ نہیں لیا, میں نے تو کبھی TRP کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کی. اور نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے بعد میں اس چینل کا, اس پروگرام کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں اس شو میں جاؤں گا ہی نہیں. کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے, ہیو اے لک. میڈیا پر آ رہا ہے, سوشل میڈیا پر آ رہا ہے, اس میں نہ تو میں شریک تھا, نہ ہی کسی پلیٹ فارم کے اوپر میرا کوئی اس میں رول تھا, نہ میں کسی کو جانتا تھا, نہ میرا کوئی شعوری طور پر اس سے آنے کا ارادہ یا پروگرام تھا. میں صرف اور صرف علم و ادب کی خاطر جاتا ہوں, کسی بھی چینل پر جاتا ہوں. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے آج تک کسی چینل سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی پوڈ کاسٹ کا 1 روپیہ نہیں لیا, بلکہ الٹا میں اپنی گاڑی کے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے اخراجات پر جاتا ہوں. اگر کچھ کھاتا پیتا ہوں اپنے اخراجات پر کرتا ہوں. یہ بات بتانا کہ مقصد کو اپنی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو بہت سادہ یا بہت کوئی مطلب بہت اعلیٰ انسان یا اعلیٰ ظرف والا انسان ثابت کرنا نہیں. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اگر لالچ ہوتا تو میں اس کو کیش کرتا. اس کا آپ ایک اور طرح سے بھی اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دوبارہ اس نشریات کا حصہ نہیں بنوں گا, کیونکہ مناسب نہیں لگتا کہ اس طرح کی جب باتیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ایسی نشریات کا حصہ بنیں. میں نے آپ کو بات بتائی کہ محترمہ سے جب پوچھا کہ آپ شک کرتی ہیں تو اس نے کہا ہاں میں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. کیا کہا یہ بھی سن لیجیے. ان کو لگتا ہے کہ میں شک کرتی ہوں تو جی میں شک کرتی ہوں, بالکل کرتی ہوں, اور میں شک کروں گی. کیونکہ جب آپ اپنی ایک شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا شک دور کرے. اچھا جی, یہ بھی آپ نے کہانی سن لی محترمہ کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ یہ عورت جو ہے نا یہ پاگل ہے, مخبوط الحواس ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے جو چینلز والے ہیں وہ اس طرح کی خواتین کو جو خود طلاق شدائیں ہوتی ہیں, کئی شادیاں کر چکی ہوتی ہیں, کئی شادیاں توڑ چکی ہوتی ہیں, ان کو یا تو پروگرام کا میزبان بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے, جتنی بےہودہ ہوتی ہے اتنی اس کو رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے, اور جتنی طلاقیں لے چکی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی ریلیشن شپ ایکسپرٹ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. مطلب سبحان اللہ, یہ تو ہمارے چینلز کا کرائٹیریا ہے. اب یہ محترمہ جو ہیں یہ پچھلے دنوں حکیم لوہا پاڑ کے ساتھ بھی ان کا چکر جو ہے وہ رہا ہے, اور ان کے ہاتھ سے یہ کیک کھاتی رہی ہیں. وہ محترم جو ہیں وہ ان کے اوپر لائنز مارتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ میری چوتھی بیوی یہ بن جائے. اچھا اب یہ آپ ڈھیٹگی کا اندازہ کریں, یہ ایسی حرکتیں صرف ایک پاگل شخص ہی کر سکتا ہے. کہ جب اس خاتون سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ پوچھا گیا کہ تم تو لوہا پاڑ کے ہاتھوں سے کیک کھاتی رہی ہو, تو وہ کہتی رہی ہے کہ وہ میں نہیں تھی. یعنی کہ وہ بھی کوئی AI جنریٹڈ ویڈیو تھا, یعنی کسی آدمی کو کوئی وگ لگا کے مجھے بنا دیا گیا تھا. کیا کہا اس خاتون نے, ہیو اے لک. تو آپ نے جو ان کے ہاتھ سے کیک کھایا تھا تو آپ نے نہیں میں نے ہاتھ سے کیک نہیں کھایا. اچھا نہیں کھایا, نہیں میں نے ہاتھ سے کیک نہیں کھایا. پکچر تو موجود ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. نہیں وہ ہاتھ سے کوئی کیک نہیں کھایا. نہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو جنریٹ کیا گیا, وہ کوئی ہاتھ سے کیک نہیں تھا. وہ ہاتھ سے کیک نہیں تھا, نہ میں نے کسی کے ہاتھ سے کیک کھایا. نو. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ میں آپ کی تصویر میں لمبی سی ایک آپ کو جو ہے وہ بالوں کی ایکسٹینشن پہنا دوں اور میں کہوں یہ آپ ہیں, میں ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں بھی نہیں ہو سکتی. نہیں وہ آپ اینکر ہیں, میں بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں. میں پھر انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ پڑھ جاؤں گی آگے کیا ہو رہا ہے کیا, اور اس کو چھوڑیں. چلے کون سی میری وہ ویڈیو جو ہے اس طرح سے نہیں تھی جس طرح پریٹینڈ کیا گیا اس کو, وہ اس طرح ویڈیو نہیں تھی. نہ میں نے کسی کے ہاتھ سے جو ہے وہ کیک کھایا, اور وہ ویڈیو بن رہی ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا, لٹرلی مجھے نہیں پتا تھا. اچھا جی, آپ نے سنا, یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی اتنا بڑا ڈھیٹگی کے ساتھ جھوٹ بول دے اور اس کے بعد بھی آپ کسی پہ ٹرسٹ کر لیں تو پھر اس کا تو خدا ہی حافظ ہے نا. ان خاتون کی ہسٹری میں یہ ہے کہ ان کے خاندان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں. یہ ایک خاتون آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں جن کا کلیم یہ ہے کہ وہ ان کی سسٹر ہیں, ان کی بہن ہے, اور بہت سارے لوگ جو ان کے قریبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان کی بہن ہے, سڑکوں کے اوپر گھومتی پھرتی ہیں, اور ان کے 2 بچوں کو بھی یہ محترمہ جو ہیں پال رہی تھیں. اب پتہ نہیں وہ 2 بچوں کا کیا ہوا, کیونکہ شادی کر کے تو اس محترم کے گھر چلی گئیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خود بھی ذہنی عارضہ ہے, یہ خود بھی ذہنی امراض کا شکار ہیں, ان کی بہن بھی پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہیں, اور وہ بھی اگر آپ ان سے بھی باتیں کریں تو وہ بھی اسی طرح کی بڑی سمجھدار قسم کی باتیں کرتی ہیں. وہ کیا کہتی رہی ہیں ان کی بھی سن لیں. بہن یعنی کہ دوسری بہن کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نبی علی خان. آپ دیکھ لو, آپ حلفن یہ بات کہہ رہے ہو. اب میں کیمرے کے آگے کہہ رہی ہوں میں ہوش میں ہوں, ابھی تو نشہ کرنا ہے. نبیہا کا اصلی نام کیا ہے؟ کنول شہزادی. ڈاکٹر نبی علی خان سے. ڈاکٹر نبیہا علی خان, ہاں. کیا لگتی ہے آپ کی وہ؟ میری سسٹر ہے. سکی بہن ہے آپ کی؟ ہاں ہاں. آپ یہ بات حلفن کہتی ہیں؟ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کو بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا, کیوں اس حال تک پہنچی ہیں آپ؟ کس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا؟ ان لوگوں نے 1 سال سے ہمارے سے, میں کیا نہیں, I can't explain to why you can't explain. You have to. وہ کیسے کرے گا, گندی ہوں چچیری ہوں بہن تو ہوں نا.
कि یہ اس قدر مخبوط الحواس اور پاگل فیملی ہے کہ آپ اندازہ یہ کر لیں کہ یہ جو خاتون ہیں پچھلے دنوں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جرنلسٹ بتانا شروع کر دیا. اس سے پہلے یہ سائیکالوجسٹ تھیں, اس سے پہلے جو ہیں وہ یہ ایک ٹک ٹاکر بھی تھیں. یہ ماحول اور موڈ کے مطابق کچھ بھی بن جاتی ہیں. اب یہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جنہوں نے ان سے مشہور ہونے کے لیے شادی کی تھی, انہیں لگا تھا کہ وائرل ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تجزیے اور تبصرے کرنا شروع کر دیا اور نیوز کے اوپر انہوں نے خبریں یعنی نیوز کے اوپر جو ہے بلاگز کرنا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ بلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں آڈیو شیئر کس نے کی تھی. ان کے اسٹوڈیو سے جو آڈیو لیک ہوئی تھی فضا کے اسٹوڈیو سے, وہ سب سے پہلے جس یوٹیوب چینل نے لگائی تھی, یوٹیوب چینل کی بات کر رہی ہوں, وہ تھا ماورا معطر چینل. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ آڈیو ماورا معطر چینل سے میرے پاس آئی تھی. اور ماورا معطر کے پاس کہاں سے گئی تھی وہ اپنے چینل پہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آئی تھی. اچھا, اس کے بعد ہماری اس فوٹیج کو, ہماری اس آڈیو کو استعمال کیا تھا مشی خان نے, اور مشی خان کے بعد یہ سارے میڈیا پر ہر طرف ہمارے یہ آڈیوز بیسکلی ہم لوگوں سے نکلی تھیں, ہم سے یہ پہنچی تھیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو محترمہ ہیں مشی خان صاحبہ, ان کو دھمکی دیتے ہوئے یہ محترمہ کیا فرما رہی ہیں اور کس طرح سے ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں. ہیو اے لک. آپ بدتمیزی کر رہی ہیں, آپ معاشرے میں جو ہے وہ غلط باتیں پھیلا رہی ہیں, بجائے کہ ڈومیسٹک وائلنس پر آپ عورت کے لیے آواز اٹھانے کے آپ دو عورتوں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں. اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, خوف محسوس کریں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا کا خوف کر لیں کوئی, جو اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ اس دن کی آڈیو نہیں ہے, اس دن سب لوگ جا چکے تھے, میں اس بات کی گواہ ہوں. میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے فیک آڈیو جو ہے وہ لیک کی ہے, آپ نے فیک کام کیا ہے, آپ نے مچی ہے. فضا علی میرا گھر نہیں اجاڑ رہی, ٹھیک ہے نا, جو میرے گھر اجاڑ رہی ہیں وہ بھی دوسری عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی ایک عورت ہیں جس نے جو ہے وہ عوام کو متنفر کیا ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ اس کا حساب دیں گی. آپ نے دو عورتوں کو ذلیل کیا ہے, آپ نے دو عورتوں کو جو ہے وہ تماشا بنایا ہے, آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. معاشرے میں جو ہے وہ غلط بات پھیلائی ہے, آپ جیسے لوگوں کی اس گندی سوچ کی وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے سسرالوں میں جلتی سڑتی رہتی ہیں, اور پھر ان کی ڈولیاں جو ہے وہ بھیجتے ہیں تو کھٹولیاں اٹھتی ہیں, وہاں سے ان کے جنازے نکلتے ہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے سن لیا کہ یہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کی ساری باتیں لے کے چنڈال مائیوں کی طرح بیٹھ جاتی ہیں آن اسکرین اور باتیں کرتی ہیں, اور جب ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے یا کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو پھر یہ دھمکیاں دیتی ہیں. کبھی یہ کہتی ہیں ہم لیگل نوٹس بھیج دیں گے, کبھی یہ کوئی بکواس کرتی ہیں, اور یہ لوگوں کو ڈائریکٹ دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہیں. اور وہ محترم جو ان کے شوہر نامدار ہیں, جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے بھی اس کو کچھ کہا میں اس کو تن دوں گا, آج کل خود تنے بیٹھے ہیں. کیا کہتے تھے؟ ہیو اے لک. ڈاکٹر نبیہ علی خان تھی پہلے, ان کے بارے میں تم لوگ بات کرتے تھے. اب کھڑا ہے کھوکھروں کا بچہ حارث کھوکھر, میں تم لوگوں کو تن کے رکھ دوں گا, میں تم لوگوں کو وہاں گھساؤں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے. جی تو جناب, آپ لوگوں نے سن لیا, فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں سسر کا آنا کیا صحیح تھا یا غلط تھا, یا کہ اگر ایک طرف سے الزامات آ رہے تھے تو ٹھیک ہے سسر بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, اب شاید کل کو ساس بھی آ کے بیٹھ جائیں, یا شاید وہ محترم حارث کھوکھر جو ہیں وہ درمیان میں بیٹھ کے اپنے رائٹ لیفٹ میں اپنے ماں باپ کو بٹھا کے ساری باتیں کر دیں. آج کل کی شادیاں اتنی ڈسپوزیبل کیوں ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ سارے معاملات آپ کو کیا لگتے ہیں, کون صحیح لگتا ہے, آپ کو کون غلط لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.